आज 23 ज़िलहज्जा, आखिरी जुमा, आखिरी मौका। आज किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो, मुहर्रम से पहले पहले माला माल हो जाओगे। अगर यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज ज़िलहज्जा की 23 तारीख, आखिरी जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपके घर में शोर मच जाएगा कि इतना रिज्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं। माह ज़िलहज्जा की फ़जीलत और बरकत के बारे में तो हर कोई जानता है। इस महीने की सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि इस महीने में हज का फ़रीज़ा अदा किया जाता है और जो बंदा हज कर लेता है वो ऐसे जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जब इस फ़जीलत वाले, इस बरकत वाले, इस कबूलियत वाले, इस हुर्मत वाले महीने में, हज के महीने में ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ा जाता है तो अल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देता है। आज माह ज़ुल्हज्जा की 23 तारीख, आखिरी जुमा का दिन इतनी कबूलियत का दिन है कि आज अगर आप ये वजीफ़ा सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आप ये वजीफ़ा शाम को पढ़ते हैं तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपको कई महीनों, कई सालों, कई घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाते हैं, आपकी हर हाजत गैब से फ़ौरन पूरा हो जाती है। जो शख्स रातों रात अमीर होना चाहता है, जो शख्स जल्द शादी के असबाब चाहता है, जल्द अपने मकासद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, वो माह ज़ुल्हज्जा की 23 तारीख जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से हाथ फैला कर मांगे। मेरे रब ने चाहा तो आज कोई भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। आज जो कहते हैं कि हम सालों से वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम तक नहीं ले रहे, तो आज माह ज़ुल्हज्जा की 23 तारीख जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देख लो, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये वजीफ़ा इतनी जल्द अमीर व कबीर बना देता है। ये वजीफ़ा फ़कीरों को बादशाह बना देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ज़ुल्हज्जा की 23 तारीख, आखिरी जुमा का दिन इतना कबूलियत का दिन है कि आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। जिस दुकान पर ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस दुकान पर गाहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो मकसद बहुत जल्द पूरा होकर रहता है। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज सिर्फ अपने मकसद की नीयत करने की देर है। दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। इसकी वजह यह है कि माह ज़ुल्हज्जा की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में नेक अमाल की कबूलियत, इबादत और नेक अमाल का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। ज़ुल्हज्जा का महीना मग़फ़िरत और रहमत के महीनों के तौर पर जाना जाता है। ज़ुल्हज्जा के महीने के वजीफ़ों में सबसे बड़ा वजीफ़ा आज मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, रब की ज़ात आपके मुकद्दर में कामयाबियाँ लिखती चली जाएगी। जो लोग माह रमज़ान में रब करीम से अपनी हाजतों को पूरा ना करवा सके, जो पिछले साल गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानियों में, मुसीबतों में, रुकावटों का शिकार रहे, तो आज ज़ुल्हज्जा की 23 तारीख जुमा के दिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ इतना मुजर्रब, इतना ख़ास, इतना ताकतवर है कि अगर कोई बंदा आज के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा, अल्लाह से जो मांगेगा मुहर्रम से पहले पहले मिल जाएगा। क्योंकि इस महीने में मांगने वाला डायरेक्ट रब से रब्ता करता है, तो फिर क्यों ना इस महीने में रब से मांगा जाए। और जब ज़ुल्हज्जा के महीने में रब को रब के नामों से पुकारा जाता है तो फिर रब फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, उसकी हर हाजत को पूरा कर दो। फिर फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं, आपकी हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। फिर अल्लाह रास्तों से रुकावटें हटा देता है। फिर अल्लाह करीम असबाब पैदा करता है। फिर अल्लाह हमें खुद रास्ता दिखाता है और हम खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज जो कोई गमों का मारा है, दुखों का मारा है, बीमारी से परेशान है, तो आज 23 ज़ुल्हज्जा जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर देख ले। फिर आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब झोलियाँ भरकर नवाजेगा। क्योंकि माह ज़ुल्हज्जा की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में हर लम्हा रहमतें, बरकतें बरस रही हैं। जो बंदा इस महीने में रब के सामने हाथ फैलाकर तवज्जो के साथ
اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے۔ پھر میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب اس بندے کو تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذو الحجہ کی 23 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ذو الحجہ کی 23 تاریخ آخری جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 23 ذو الحجہ جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ جس کی جو حاجت، جو خواہش، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ذو الحجہ کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورۃ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں، برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ 23 ذو الحجہ جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی اس کو فکر و فاقہ نہیں آتا۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر
پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ماہ ذوالحجہ کی 23 تاریخ جمعہ کا خاص الخاص اور شرطیاں عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 23 ذوالحجہ جمعہ کے دن یہ فتح ہو پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی، لیکن اس کے لیے آج آپ کو یا فتاحو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ ماہ ذوالحجہ کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک الحمدللہ رب العالمین اور دوسرا یا فتاحو۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، جس کو اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا۔ ذوالحجہ کے مہینے کا خاص الخاص وظیفہ وہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ سورہ اخلاص جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، اے فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے کہ میں ایک ہوں، یہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ 23 ذوالحجہ آخری جمعہ کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی ٹھوکروں کے بعد، منتوں کے بعد، بڑے بڑے وظائف پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد نہ مل سکا، آج ذوالحجہ کی 23 تاریخ جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔